दोस्तों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ से किसी लेवल पर कोई बात अब नहीं की जाएगी। इन 78 वर्षों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी शक्ल में इस जमहूरियत के अंदर मुदाखलत करती रही और इन 78 वर्षों की रियासत के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसी जमात मिल गई जो असूली तौर पर इस मौक़िफ़ पर उनके साथ खड़ी है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ ये एक जमात पर ये बात आकर नहीं रुकी, बल्कि उन्हें अपने जैसे इत्तेहादी भी मिल गए जिन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ इकट्ठे होकर पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। और वो लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको पाकिस्तान में हर लेवल पर और हर तरीके से बैन किया जा रहा है या कैद किया जा रहा है। आज 27वीं तरमीम का मुसवदा आखिरकार जी बाहर आ गया और वो मुसवदा जिसे छुपाकर बंद कमरों में तैयार किया गया था, अब ये पाकिस्तान की सियासी जमातें कौम के सामने रखने के लिए तैयार हो गई हैं। फैसले हो चुके, लेकिन अब एक ढोंग रचाया जाएगा, पार्लियामान के अंदर पेश करके गिनती होगी, कुछ लोग इधर से कुछ लोग उधर से तोड़े जाएंगे और फिर ये नंबर्स पूरे करके 27वीं तरमीम के ऊपर मोहर लगाने की तैयारी कर ली गई है। आज़रबाईजान से शहबाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के ऊपर सदारत करेंगे, काबीना में इसको पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे पार्लियामेंट के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर तय क्या किया? तफसील के मुताबिक जो अहम निकात सामने आए, 3 निकात हैं जी जिन पर इतफाक और 4 को मुस्तरद कर दिया गया है। किन निकात पर इतफाक हुआ? एक तो जी आर्म फोर्सेस के हवाले से आर्टिकल 243, ये बड़ा वाज़ेह है और यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से 27वीं तरमीम लाई गई, ताकि पूरी की पूरी जो ताकत है वो एक शख्सियत के हवाले कर दी जाए और इसमें पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पार्लियामान का, सदर पाकिस्तान का किसी का हाथ नहीं होगा। और ये इत्तफाक जो है कर लिया गया है। पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर ये काम करने जा रहे हैं। वो जो जमहूरियत के चैंपियन थे, जिसके नाना को तख्तेदार पर लटका दिया गया, जिसकी माँ को दहशतगर्दी के ज़रिए जो है रास्ते से हटा दिया जाता है और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये जुमला मैं आपको रोज़ाना इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वो छोटा जरदारी है जो पाकिस्तान के अंदर आइन का क्या हाल करने जा रहा है। आज अगर ये इनकार कर देते तो क्या ये पार्लियामान से कानून पास करवाया जा सकता है? कभी भी करवाया नहीं जा सकता था। और ये तमाम सियासी जमातें जो आपकी रियासत थी इस्टेब्लिशमेंट की, इस रियासत में अब आपको एक पेज पर लोग नजर आएंगे। दूसरी चीज़ जी, आईनी अदालत का क़याम, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो है वो क़याम की बात हो रही है और चारों सूबों की नुमाइंदगी इसमें होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। और फिर ट्रांसफ़र जजेस के कानून में हाई कोर्ट के जज की मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 में तरमीम पर इत्तफाक कर लिया गया है। यानी एक हाई कोर्ट का एक जज है, उसे आपने मजिस्ट्रेट के इख्तियार भी नहीं दिए। मजिस्ट्रेट के भी सर इख्तियारात होंगे, लेकिन हाई कोर्ट के जज को जहां मर्जी आप घुमाएं फुटबॉल बनाकर, कभी सिब्बी फेंकें, कभी घोटकी फेंकें, कभी आप उसे इस्लामाबाद फेंक दें, कभी आप उसे सिंध में फेंक दें, कभी आप उसे बलूचिस्तान के आखिरी कोने में सज़ा के तौर पर भेज दें और कभी उसे आप पेशावर भेज दें। इट्स एंटायरली अप टू यू और अब आप कंट्रोल कर सकेंगे। प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये आई, अगर आप इस पूरे निज़ाम के तमाम जो हथकंडे उन पर ज़रा गौर करें और जो अब तक पिछले 3 माह में हो चुका है। अदालतें, जब कोई जज पाकिस्तान में किसी सेक्टर कमांडर को बुलाता है तो एक तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता, जज फैसला देता है उसके ऊपर अमल नहीं होता। सेक्टर कमांडर को चलें छोड़ें, किसी डीसी को बुला लिया जाता है जो उनकी आशीर्वाद से काम कर रहा है और तौहीन अदालत के केस में बुलाया जाए और उसके खिलाफ फैसला आ जाए, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होता। और फिर ऐसे जजेस को रास्ते से हटाने के लिए जब पूरा अदलिया के पास ताकत थी, जोर था, काजी फायज ईसा जैसे लोगों ने पाकिस्तान की अदालतों के ज़रिए उनका आलाकार बनकर पाकिस्तान में 26वीं तरमीम का तोहफा हमें दिया। जमहूरियत को किस तरह तबाह बर्बाद किया गया। यार, अगर एक शख्स आपको पसंद नहीं था और उसने आपके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया, आपने 25 करोड़ आवाम से बदला लिया। काजी साहब की और क्या लड़ाई थी? ये लड़ाई थी ना कि जनाब इन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस भेजा। खान साहब कहते रहे कि भाई मैंने नहीं भेजा आपके खिलाफ रेफरेंस। वो जो फ़रूक नसीम साहब थे, कोई उनसे पूछे, और जिनके बारे में कहा जाता है कि एमक्यूएम वाले कहते रहे कि ये हमारे कोटे से वफाकी वज़ीर नहीं बना, ये किसी और के कोटे से वफाकी वज़ीर बना। उन लोगों से पूछें। ये जनरल बाजवा ने आपके खिलाफ रेफरेंस भेजा, लेकिन पाकिस्तान की सर किसी अदालत में जनरल बाजवा के खिलाफ कोई छोटी सी दरख्वास्त भी नहीं गई, लेकिन इमरान खान को सज़ा मिली, इमरान खान को सज़ा दिलवाई गई और काजी साहब ने ये काम किया। तो काजी साहब कहाँ पर हैं? आज तो मुसद्दिक मलिक साहब जो नवाजे गए इस निज़ाम में बेनिफिशरी हैं, जिस जमात से उनका ताल्लुक है, आज वो भी उनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है।
تو آئینی عدالت کا سر قیام ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس محاذ کو بھی کنٹرول کر لیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ صوبے پارلیمان, وہاں بھی آپ کے نمبرز تگڑے ہیں, اور آپ جیسا مرضی قانون پاس کریں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. پاکستان کی پارلیمان کے اندر جب بھی کوئی قانون پاس کیا جاتا, کوئی ایسی ترمیم کی بات آپ کو سننے کو ملتی یا کوئی قانون سازی پاکستان کی حکومت کرتی, تو کیا ہوتا تھا کہ اسے عدالتوں میں چیلنج کر دیا جاتا. حکومت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے سوچا کہ یار ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے خلاف عدالتیں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں, تو کیوں نہ ہم ان عدالتوں کو بلڈوز کر دیں. تو پہلا حملہ پاکستان کے عدالتی نظام پر کیا گیا, جہاں سے نہ صرف عمران خان کے کیسز کنٹرول ہوں گے بلکہ اس نظام کو بھی کنٹرول کیا جائے گا. کوئی شخص اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ان ترامیم کے حوالے سے درخواست لے کر جائے گا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کبھی بھی کھڑی نہیں ہوگی. اور یہ جو 7 ججز ہیں نا, گوہر نایاب, انہوں نے ان لوگوں کو یہاں پہ لگانا ہے جو ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو فیصل واڈا صاحب کی آپ گفتگو سنیں تو اس نے ایک لفظ کہا, بھائی کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پارلیمان سب سے زیادہ سپریم ہے. جب آپ عدالتوں میں جائیں گے تو عدالت کہے گی کہ جناب پارلیمان کی بنائی گئی قانون سازی میں ترمیم کے اندر ہم مداخلت نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ چلے جائیں. جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی بھی یہ گراؤنڈ لے کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اس کو انصاف نہیں ملے گا بلکہ اس کو واپس کر دیا جائے گا. اور اب یہ جو ترمیم تھی 26ویں ترمیم کے حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے, اس پر بھی فیصلہ نہیں آئے گا. ادھر سے ترمیم ہو جائے گی اور پھر ایک نیا یہ بہانہ ان کو مل جائے گا کہ جناب آپ نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا, اب تو 27ویں ترمیم آ گئی ہے, تو اب ہم کیا کریں. پہلے اس بینچ کا مسئلہ تھا, اب وہ بینچ نہیں رہا بلکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن چکا ہے. تو آپ جائیں پارلیمان میں اور اپنا مقدمہ پارلیمان کے حوالے کریں. ورڈز کون کون سی چیزیں مسترد کی گئی اور نکات کیا ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور پھر کوئکلی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے, اور فضل الرحمان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, یہ خبر کیا ہے, اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے آج کے اس پروگرام میں. اور کن نکات کو مسترد کیا گیا. NFC شیئر میں پروٹیکشن ختم کرنے کی جو بات تھی, اس کو انہوں نے نہیں تسلیم کیا. تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی مرکز کو واپس, یہ بھی منظور نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کے چیف کمشنر کی تعیناتی کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ترمیم, اسے بھی منظور نہیں کیا گیا. اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی کی ترمیم بھی مسترد کر دی گئی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیسا اس پہ قائم رہے گی, اور یا پھر 28ویں ترمیم آئے گی. دیکھیں یہ آہستہ آہستہ نا سب کچھ اپنے کنٹرول میں کریں گے. اور دنیا کو صرف فرق نہیں پڑتا. ہم یہ کہتے تھے نا کہ دنیا جب جمہوریت آپ کے ملک میں نہیں ہوگی تو دنیا آپ سے انٹریکٹ نہیں کرے گی, یہ بہانے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں 10 سال انہوں نے گزار دیے, یہی ہوا, وہ چلے گئے. دنیا ہمارے سے انٹریکٹ بھی کر رہی تھی, ڈیل بھی کر رہی تھی, پیسے بھی دے رہی تھی, ڈالر بھی ہمیں مل رہے تھے. تو دنیا کی اب یہ پرائورٹیز نہیں رہی, دنیا صرف بدل چکی ہے. آپ دیکھیں چین میں کون سی جمہوریت ہے یا کون سا ایسا آپ کو سسٹم نظر آئے گا, وہاں بھی زبردست قسم کی سینسرشپ ہے, وہاں بھی ایک فرد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. آپ رشیا کے اندر دیکھ لیں. تو یہ جمہوریت سر اب صرف ایک بہانہ رہ گیا ہے, ایک طریقہ کار رہ گیا جسے دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی. دنیا اس اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ باہر سے کوئی پاکستان کی جمہوریت کے خلاف آواز اٹھے گی تو وہ دن چلے گئے. اگر یہ آوازیں اٹھنی ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ آواز اٹھائے گا, اسے اپنا فائدہ دیکھا, ٹیرف جنگیں دو ہو گئی, اور وہ اب کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ بار بار پاکستان میں وہ جمہوریت پہ بات نہیں کرتا, وہ شہباز شریف کی بھی تعریفیں کر رہا ہے. تو یہ دنیا سر بدل چکی ہے. رانا صاحب کی گفتگو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ تجویز یہ ہے کہ 45 دن تک چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو تو معاملہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے کیا جائے گا. اور جوڈیشل کمیشن اگر ججز کا تقرر کر سکتا ہے تو وہ پھر ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے. ابھی بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ وہاں بھی ان کے نمبرز پورے ہیں. سیاسی جماعتوں کی جو پوزیشن ہے, کیونکہ اتحاد ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پھر باقی جماعتیں اور پھر ان کی مرضی کے ججز, تو وہ مل کر اتنا ایک نمبر جو ہے وہ سیکیور کر لیتے ہیں جس میں ججز کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں حامد میر صاحب اور پھر کچھ اور صحافی جن کے اوپر پابندی ہے, کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اوپر پابندی ہے, اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کمپرومائز کر لیا وہ ٹی وی پر آپ کو نظر آتے ہیں. اب تو یہی کلیہ رہ گیا نا, کوئی اگر آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے تو اس کی صحافت کے بارے میں آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ جان لینا چاہیے کہ جناب یہ قبول ہے, اور پاکستان کی عوام میں مقبول نہیں ہوگا لیکن یہ قبول ہے, اور جو قبول ہے وہ ٹی وی پر نظر آئے گا. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی پر
آرٹیکل 243 کے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 243 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ افواج پاکستان ایگزیکٹو کا ایک ادارہ ہے، اگر آپ اس میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بالکل تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ ان لوگوں کے نام سیاہ حروف میں لکھے جا چکے ہیں، اور دنیا یاد کرے گی کہ 2025 میں کیا ہوا۔ ایک شخص جمہوریت کے حق میں جیل میں قید تھا، اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا اس کو بھی قید کر دیا جاتا، اور آپ کتنا کہ ایکسٹینشن دیں گے نظام کو، 5 سال 10 سال، پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہر چیز کو اپنے حسب نسب کی طرف سے لوٹنا ہے، اور مرکز کی طرف جو ہے وہ آپ کی واپسی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی۔ آپ اپنے اقتدار کو طول تو دے سکتے ہیں جمہوریت کے نام پر، ملک کی بقا کے نام پر، سلامتی کے نام پر، اور ہم نے بہت سارے نام رکھ لیے اپنی بقا کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی نتیجہ سر وہی ہے کہ آپ کو اس پوری کھیل کی قیمت ایک ادا کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ فضل الرحمان صاحب کے گرد سر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر داخلہ نے ڈی جی پاسپورٹ کو حکم دیا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاسپورٹ پر سارک اسٹیکر نہیں لگانا، اور ڈی جی پاسپورٹ نے مولانا کے پاسپورٹ پر یہ اسٹیکر نہیں لگایا، اور پاسپورٹ واپس بھیج دیا گیا۔ بنگلہ دیش جانے کے لیے پارلیمنٹیرینز کے ویزے نہیں، اسٹیکر جو ہیں ان کو لگایا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی اور دفتر خارجہ کی منظوری کے بعد فضل الرحمان کا پاسپورٹ گزشتہ ہفتے محکمہ پاسپورٹ کو بھجوایا گیا، لیکن اسٹیکر جو تھا وہ نہیں لگایا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی یاز صادق نے ڈی جی پاسپورٹ سے رابطہ کر کے استفسار کیا، اور ڈی جی پاسپورٹ نے معاملہ وزیر داخلہ محسن نقوی پر ڈال دیا، اور کہا کہ محسن نقوی کی ہدایت پر سارک اسٹیکرز نہیں لگائے جا رہے۔ فضل الرحمان 11 نومبر کو بنگلہ دیش روانہ ہونا چاہتے ہیں، اور سوال سر یہ کہ کیا مولانا کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے؟ اس کا رد عمل مولانا نے دیا، اور کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں، لیکن کیا ویسا رد عمل آئے گا جیسا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور کیا یہ نقطہ آغاز ہے اس نظام کے خلاف تمام لوگوں کے اکٹھے ہونے کا؟ محمود خان اچکزئی صاحب، فضل الرحمان صاحب اور باقی تمام جماعتیں اگر اکٹھی ہو گئی تو یقیناً احتجاج، اور پھر اس احتجاج کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن فضل الرحمان صاحب عین وقت پر دھوکہ دینے والوں میں سے ہیں، انفارچونیٹ ہے سر۔ اگر فضل الرحمان، اچکزئی، مینگل صاحب سارے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر کون روکے گا؟ بتایا ہی جاتا ہے کہ یہ اپنی تحریک کا آغاز باقاعدہ حیدرآباد سے کرنے جا رہے ہیں جی، اور اس کے بعد تحریک تحفظ پاکستان کا کچھ فردر پلان بھی ہے۔ اور دوسری طرف فضل الرحمان آج ملاقات کر رہے ہیں بلاول زرداری سے، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کیا ہوگا۔ بتایا جاتا ہے جی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بلاول زرداری جو کئی دن تک صبح و شام مولانا کے گھر چکر لگاتے رہے، بار بار جاتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس میں جب مولانا سے متعلق سوال ہوا تو بلاول نے کہا کہ مولانا کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، جب مرضی آپ تشریف لائیں۔ تو دیکھنا یہ تھا کہ مولانا کو کیا ڈس آن کر دیا گیا؟ سر نمبرز نہیں ہے نا، ان کی ضرورت نہیں ہے، نمبرز جو ان کے پاس تھے وہ پورے ہو گئے، تو مولانا کی ضرورت نہیں ہے۔ 3-4 آپ نے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ووٹ ڈلوا دینا ہے۔ اور اگر دیکھیں ماحول ایسا ہے کہ اگر ان کے پاس 3 نمبر نہیں بھی ہے نا، اور وہاں پر چیئرمین سینٹ کہہ دے کہ جناب ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو اس طرح کا ماحول پاکستان کی پارلیمان میں بنا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ 3 ووٹوں کو رو رہے ہیں، 10 ووٹ بھی کم ہوتے نا، انہوں نے کہنا تھا کہ جناب ہو گیا تو جناب ہو گیا، اس کے اوپر آواز آنی تھی ہو گیا، دستخط کرو، اور پارلیمان کے اندر یہ ترمیم جو ہے پاس کروا دی جائے گی۔ آپ کو پھر یہ بھی خبر دے کہ اختیار ولی صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے پاکستان میں سہیل افریدی کے ایک بیان کے اوپر ایک سخت رد عمل دیا۔ ایک تو محسن نقوی صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی اور اس کی مذمت کی، پھر اختیار ولی صاحب آگے چیمپئن آف ڈیموکریسی، وہ کہتے ہیں کہ گورننس ہے ہی نہیں۔ اچھا، ان کو نا شاید وہ دہشت گردی کے لیے جو گاڑیاں وفاق کی طرف سے دی گئی وہ ان کو شاید یاد ہیں، ٹی وی پر بڑی سج دھج کے وہ پرانی گاڑیاں دکھائی گئی، لیکن جو اسلحہ کے پی کی جو پولیس فورس ہے اس کے حوالے کیا گیا وہ شاید انہوں نے نہیں دیکھا، اور گورننس کی وہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جناب سہیل افریدی صاحب، پاک فوج کے خلاف بولنے پر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ کنڈکٹر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر آپ آئے اور آپ کو اس کی قیمت ضرور جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ گورننس کے مسائل ہیں اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں یہ سارا ذمہ جو ہے وہ آپ سہیل افریدی پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ سہیل افریدی نے نہیں کہا کہ آپریشن کریں، سہیل افریدی نے نہیں کہا کہ پچھلے جو 30 برسوں میں جو ہماری پالیسی ہے اس کی کوئی سمت نہیں تھی، اس کو ٹھیک نہ کریں۔ تو یہ صرف سہیل افریدی اور جو عمران خان کی یہ والی قیادت جو ہے اس کے خلاف انہوں نے ایک محاذ کھولنا تھا، وہ کھول دیا، کیونکہ سہیل افریدی ان کی بات کبھی بھی نہیں مانے گا۔
اور وہ وہی کرے گا جو عمران خان کا اشارہ ہوگا یا عمران خان جس طرح سے مزاحمتی سیاست چاہتے ہیں۔ منیر فاروق نے جی کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں جی بھائی صاحب کہ سہیل افریدی نے جو گفتگو کی اس کے بعد شاید صورتحال اب کبھی کسی کے قابو میں نہ آ سکے۔ ایسی کی تیسی والی پالیسی اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ گلوز آر آف، اب پتہ نہیں یہ پٹاخہ کب بولتا ہے۔ دیکھیں انفارچونیٹ ہے پاکستان میں اگر کسی جمہوری لیڈر کے ساتھ آپ سر کر سکتے ہیں، آپ کو کس نے روکنا ہے؟ نہ دنیا میں کوئی طاقت بولے گی۔ جس ملک کے الیکشن پہ یورپی یونین کے لوگ شامل تھے اس کو رگ کروانے میں اور رپورٹس کو چھپانے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا ہمیں تو کم از کم یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ کوئی بولے گا آپ طاقتور ہیں آپ جو مرضی کر لیں، لیکن یہ طاقت جو ہے یہ صدا نہیں رہتی میرے بھائی۔ یہ جو آپ بتاتے ہیں نا گلوز آر آف، تو کل کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہوگا گلوز آر آف۔ تو انفارچونیٹ ہے کہ یہ خبریں اور اس طرح کی صحافت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دوں کہ صوبائی صدر داؤد کاکڑ صاحب نے کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی کوئٹہ کے حوالے سے، اور یہ کہتے ہیں کہ قتل عام کا ایک منصوبہ تھا۔ ان کے مطابق کوئٹہ میں فارم 47 حکومت نے 26 نومبر کی طرح قتل عام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب ہمارے پاس دو آپشن تھے، اپنی ضد پوری کریں اور جلسہ کریں، ایک دن کے احتجاج پر عوام کے خون کو ترجیح دیں اور جلسہ مؤخر کر دیں، تو عوام کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ ہم متبادل تاریخ تک جلسہ مؤخر کرتے ہیں۔ جلسہ گاہ ہاکی گراؤنڈ کے باہر کرفیو کی صورتحال تھی۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جلسے کے خوف سے ایس ایچ او نے نماز جمعہ سے پہلے مسجد بند کروا دی تاکہ اس راستے سے لوگ جلسہ گاہ نہ پہنچ سکیں۔ سیکریٹریٹ چوک کو مکمل سیل کر دیا گیا، پیدل گزرگاہ بھی بند کر دی گئی۔ اس پیپلز پارٹی کی حکومت جو سب سے بڑی جمہوریت کا ڈھونگ رچاتی ہے، اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے، یہ ان کے حکومت میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو پھر سے حکومت نے سر آپ کو کبھی بھی کسی جلسے کی اجازت نہیں دینی۔ آج میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، محمود خانہ چکزئی اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حیدرآباد سے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، 14 کو ہم نے اپنی تحریک کا آغاز حیدرآباد سے کرنا ہے اور پھر 13 کو ہمارا سربراہی اجلاس ہے جس میں اختر مینگل بھی شریک ہوں گے۔ اپوزیشن مل کر ان حالات کا مقابلہ کرے گی۔ اللہ کرے سر آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کوششیں کریں۔ اور فضل الرحمان صاحب، آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو متعدد دفعہ دھوکہ دیا، خدا کے لیے اب دھوکہ مت دیجیے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سدا اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، آپ نے جو کچھ کیا، اگر آپ آج اس تحریک میں جا کر شامل ہو گئے تو پاکستان کی عوام یقیناً آپ کے تمام جو غلطیاں کوتاہیاں اسے معاف کر دے گی، چونکہ اس وقت ہر اس آواز کی ضرورت ہے جو جمہوریت کی بقا کے لیے پاکستان میں اپنا کردار ادا کرے۔ انفارچونیٹ ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ فضل الرحمان صاحب کوئی کردار ادا کریں گے، کیونکہ ان کے ویزے کو، ان کا جو پاسپورٹ والا معاملہ ہوا، شاید اس کے بعد یہ تھوڑا سا اچھل کود کریں، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے خاموش ہو جانا ہے، اور انفارچونیٹ ہوگا یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ انہوں نے ایک جملہ آج کہا کہ تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ یہ وہ پارلیمان نہیں جس کے پاس طاقت ہے، سارے نکل آؤ نا اس پارلیمان سے۔ اچھا، یہاں بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سر بندوبست کیا ہوا ہے کہ پارلیمان سے جو لوگ استعفے دے کر چلے جائیں گے یہ ان نشستوں کے اوپر کبھی بھی انتخابات نہیں کروائیں گے۔ جس پارلیمان میں ایک نوٹیفیکیشن اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہو رہا، جو چکزئی صاحب کہتے تھے نا کہ یہ حولدار ہے، یا صادق صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی، تو کیا حولدار کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ خود سے نوٹیفیکیشن کر سکے؟ سر اس نے پوچھنا ہے اپنے سینئر سے، تو سر وہاں سے ہاں نہیں ہو رہی اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، 12 نومبر تاریخی جرگہ، تحریک انصاف کا وفد جو معاون خصوصی ہیں شفیع جان کی قیادت میں پشاور پریس کلب میں انہوں نے ایک سیٹنگ کی، اور شفیع جان نے کہا کہ 12 نومبر کو خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جرگہ ہونے جا رہا ہے اور پشاور پریس کلب کو مدعو کرتے ہیں جرگے میں آپ شرکت کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ صوبے کی تمام سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کی تاریخ کے سب سے بڑے جرگے میں 12 نومبر کو شرکت کریں، اور جو ٹی او آرز بنا کر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو دیں گے اور پھر وزیر اعلیٰ دیگر سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے۔ معاون خصوصی شفیع جان نے 12 نومبر کے خیبر پختونخوا کی تاریخ کے سب سے بڑے جرگت میں شرکت کے لیے تمام جو عہدیدار وہاں پر موجود تھے ان سے ریکویسٹ بھی کی اور دعوت نامے ان کے حوالے کیے۔ تو سر یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور میں آپ کو پھر یہ خبر بھی دے دوں، اطلاعات کے مطابق میڈیا کے مزید برے دن سر شروع ہونے والے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ جاوید چودھری کا سر پروگرام جن حالات میں بند ہوا اور انہوں نے ان کو بتایا نہیں گیا، پروگرام بند ہو گیا۔ میں ان کا آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے جن کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کا سفر یہیں پہ ختم ہوا، اور
جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے یہ پیغام دے دیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بتائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کب جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ 2 پروگرامز کر لیں. انہوں نے کہا کالم بھیجا ہے، واپس بلا. انہوں نے کہا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. اور میں نے پھر لکھانی صاحب کو فون کر کے کہا یا میسیج بھیجا غالباً کہ مزہ نہیں آیا، یہ انہوں نے کہا. تو یہ جاوید چودھری کو پروگرام سے فارغ کر دیا گیا، یہ میرے لیے بھی ایک نیوز تھی، اس لیے کہ جاوید چودھری تو ہمیشہ ان کی ترجمانی کرتے رہے، ان کے لیے کام کرتے رہے. اور عمران خان کے بارے میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کے پروگرامز کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو اگر جاوید چودھری بھی ان کو برداشت نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اگلی باری جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کی ہوگی. وہ بھی آج کل بہت زیادہ بول رہے ہیں اور آج کل جمہوریت کو ختم کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ بھی انفارچونیٹ ہے. آئی ڈونٹ نو اس عمر کے اس حصے میں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب، یہ موقع آپ کے پاس، کھڑے ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، اور یہ آپ کے پاس موقع ہے. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نجم سیٹھی کے بارے میں افواہ گردش کر رہی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کافی بول رہے ہیں، تو شاید انہیں بھی آف ایئر کر دیا جائے. اور یقیناً علیم خان کے اوپر پریشر ہوگا نا کہ یار سیٹھی صاحب نے روکو. دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے جو ان کے پروگرامز ہیں نا، اس میں عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ تمام باتیں آپ کو جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں. اور انہوں نے نا ایک بات اور بھی کہی تھی سیٹھی صاحب کے حوالے سے کہ ساری دنیا میں جمہوریت کا رومانس ختم ہو رہا ہے. اب ساری دنیا چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے جہاں 1 پارٹی سسٹم ہے. ہم بھی اسی طرف دیکھ رہے ہیں. اب نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو آئینی طور پر اس پارلیمنٹ کی مہر کے ساتھ چلائے گی. تو فیس ہوگا پارلیمنٹ کا، چلائے گا کوئی اور. اپنا خیال رکھیں. میں آج کل نا بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں پروگرام کر سکوں، لیکن ہمت کر کے میں آ جاتا ہوں جی. پچھلے 2-3 دنوں سے تو بالکل بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ پروگرام کیا جا سکے، لیکن حالات ہی ایسے ہیں پاکستان میں. سر کیا کریں، پاکستان کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. انفارچونیٹ ہے، اور کیا ہے. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.